मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा है कुर्सियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पद, कुर्सियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पद, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, यानी 2 आयतें मुकद्दसा हैं जी। हम इसको फिर से बड़ी क्लियरली इस चीज को पढ़ेंगे और सुनेंगे। बराए करम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को जब बयान किया जाता है तो अपना ध्यान और ज्ञान और मुकम्मल अपना फोकस जो है वो खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ कीजिएगा। कोई अपने ज़हन में कोई दुनियावी बात, कोई इस तरह की बात कि मैंने फलां जगह पर जाकर काम करना है, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब तू खुदावंद के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, और संजीदगी का मतलब है मजबूती से। कोई आपको कोई ख्यालात, कोई सोच, कोई भी परेशानी आपको इस दहलीज में या जब आप इरादा कर लेते हैं आपके जहन में नहीं आना चाहिए। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत को सुनेंगे। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाओ। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर ये बारहा इस बात को कहा जाता है कि जब भी कलाम मुकद्दस की तिलावत हो तो हमें चाहिए कि हम इसका जवाब दें। खुदावंद का कलाम मुकद्दस आप माजी में पढ़े, हाल में पढ़े, मुस्तकबिल में पढ़े, वो हमसे मुखातिब होता है और हमारी बेहतरी चाहता है। हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। आज का हमारा मज़मून है कि पाक होने का वक्त, पाक होने का वक्त। इस बात को कि हम इस कलाम मुकद्दस की तिलावत को पढ़ो, उसका मुतालिया, तफसीर और तशरीह करें, हम उससे पहले अपने मज़मून के बारे में सीखेंगे कि हमारा मज़मून क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने पहले बताया कि हर चीज का जब तक हम मतलब नहीं जानते तब तक हम उसके तमाम बातों पर या जो वो दिमाग जो उससे मतलूब है वो हम उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। इसमें 2 अल्फाज हैं, इसमें 2 अल्फाज हैं जिनके मैनी जो है वो जानना जरूर है। एक है पाक और एक है वक्त। एक है पाक, मिलके कहेंगे, एक है और दूसरा कौन सा है? अगर हम पाक को लफ्ज को देखें तो फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके तकरीबन 10 मैनी जो है वो बनते हैं। तकरीबन कितने जी? हम सबको नहीं देखेंगे जो हमारे कलाम मुकद्दस के साथ या हमारे मज़मून के साथ वो अटैच होते हैं, ताल्लुक करते हैं, हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। इसका एक मतलब है कि बेगुना, मासूम, बेलगाओ, अलग-थलग, नेक और शरीफ। क्या है जी? बेगुना, मासूम, बेलगाओ, अलग-थलग, नेक और शरीफ। अब ये हो गया पाक का मतलब, ये हो गया जी पाक का मतलब। और वक्त का हम मतलब देखेंगे। वक्त का मतलब जो है वो बड़े ही जबरदस्त किस्म के अल्फाज हैं। ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके भी काफी मैनी है, लेकिन इसमें से चंद जो है वो बड़े खास हैं। एक है कि जमाना, दूसरा जिंदगी, तीसरा मियाद और चौथा है घड़ी। अब हमारे मज़मून का मतलब क्या हो सकता है? अब हमारे मज़मून का मतलब है कि वो जिंदगी, वो घड़ी, वो मियाद जो हमें बेगुनाह और अलग थलग
اور نیک ہونے کے لیے دی گئی. وہ میعاد ہم کو جو دیے گئے ہیں وہ ہے پاک ہونے کے لیے, نیک ہونے کے لیے, الگ تھلگ ہونے کے لیے. یعنی اس دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے. جب ہم انسان کی کتاب کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی بھی زندگی ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہو. اور ہم نے پچھلے سنڈے جو میسج سنا تھا, اس میں بھی یہی چیز. کون سا میسج؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پوچھا نہیں, لیکن مجھے یاد ہے. کون سا میسج؟ کیا جی؟ کوئی جلدی سے ایک سے پینسل. مضمون تھا ایک تمثیل. مضمون تھا ایک تمثیل, پینسل کی اس میں تمثیل لے گئی تھی. صحیح بات ہے, اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے, لیکن میں مزید آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ تمثیل تھی لیکن ہے وہ پینسل کی تھی, لیکن ایک تمثیل تھی. اب بائبل کا دستور کون لے کر آئے؟ یہ یاد رکھ کے میں ہر سنڈے پوچھا کرتا ہوں. اس کے پاس موبائل میں وہ بائبل مقدس رکھتے ہیں. میرے بھی ہے لیکن میری بائبل مقدس ہے جی. اب سے ہم کیا کریں گے جی؟ کیا ہونا چاہیے کہ بائبل سوسائٹی جو ہے اس کو ہم کہیں کہ موبائل پبلش کریں؟ کیا ہے جی؟ ایک بات, یہ ہماری یہ زندگی نہیں جو یہاں پر دی ہمیشہ کی. کیا ہے جی؟ ہمیشہ کی. یہ کیا ہے؟ اب اس سے ایک کام نہیں لیا جاتا ہے. کیا ایسے ایک کام نہیں جاتا ہے. ہم آنے والے وقت میں ایک اور چیز سیکھیں گے, ٹیکنالوجی کا استعمال, یعنی غلط استعمال اور مثبت استعمال آنے والے وقت میں. اور یہاں پر آپ کو سلائڈس جو ہے ہم دکھائیں گے کہ کس طرح ہم کس چیز کو یوز کرتے ہیں اور اس کا کس طرح نقصان ہے. اب ہم قرآن کی مقدس کلام میں سے باقاعدہ طور پر اس چیز کو دیکھیں گے. ہمارے مضمون کا جو مطلب ہے ہم نے جان لیا, اور بیسکلی ہمارا مضمون ہے پاک ہونے کا وقت. اب پاک ہونے کے لیے ایک پروسیس لگتا ہے. ایک کام کرنے کے لیے یا ایک چیز میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے ایک کام میں توجہ ادھر رکھیں. باتیں کرنے کے لیے ہمارے گھر بہت ہے, ٹائم بہت ہے گھروں میں باتیں کرنے کے لیے. خداوند آپ کو برکت دے. کہ کسی کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جب مقدس کلام کی باری آئے تو ہماری کیا مجال ہے. خداوند خدا نے اپنے نام, ہر ایک نام سے زیادہ کلام کو عزت دی ہے. شہنشاہوں کا شہنشاہ یہاں پر موجود ہے, بادشاہوں کا بادشاہ موجود ہے, کلام اقدس موجود ہے. دنیا میں کوئی ایسی تعظیم کے لائق کتاب نہیں جیسی یہاں پر موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. ہماری باتیں نہیں. برکت کو لے, برکت کو استثنا کی کتاب میں لکھا ہے, دیکھو میں آج کے دن تمہارے سامنے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں. برکت اس حال میں, برکت اس حال میں کہ تم کلام مقدس کی کیا کرو, فرما برداری کرو. اب یہاں پہ جب ہم نے پڑھا ہے تو پاک ہونے کے لیے میں نے بتایا کہ ایک پروسیس کی ضرورت ہے, ایک کام کرنے کے لیے ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس عمل کو نہیں کریں گے, ایک کام کے قواعد و ضوابط جو ہے ہم ان کو نہیں سیکھیں گے, تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں ہم یا تو نااہل قرار پائیں گے یا ہماری ایسا کام جو ہے وہ کسی اور کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا اور ہمارے لیے جو ہے وہ باعث برکت نہیں ہوگا. دیکھیے اکثر آرمی سے میں ریٹائرڈ ہوں. پاکستان آرمی سے جب ہم پاکستان آرمی میں جاتے ہیں تو اس سے ہم جاتے ہی ڈیوٹی پہ نہیں کھڑے ہو جاتے, کیا ہم ہو جاتے ہیں نہیں,
میں نے فیکٹری میں بھی کام کیا. یہ بات یاد رکھیں. میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں, میں یہ نہیں کر رہا بھائی صاحب لوڑی بھائی صاحب یہ اپنی نہ کلا کریں. بھائی صاحب اپنی نہ کلا نہیں, اپنی زندگی سے مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. میں نے فیکٹری میں کام بھی کیا ہے, میں نے جنرل مینیجری بھی کی ہے, سیل مین میں میں نے مزدوری بھی کی ہے, میں نے کمپیوٹر میں بھی سکھایا ہے, کمپیوٹر سینٹر میں بھی سکھایا ہے, میں مارشل آرٹ بھی سکھا سکتا ہوں. لیکن اسی لیے کیا ہے, اس سے پہلے مجھے ایک پروسیس سے گزرنا پڑا ہے, مجھے ایک ٹریننگ سے گزرنا پڑا ہے, مجھے وہ کام سیکھنا پڑا ہے. جب تک میں سیکھا نہیں تب تک مجھے وہ جگہ, وہ مقام, وہ جگہ حاصل نہیں ہو سکی اور میں ایکسپرٹس میں شامل نہیں ہو سکا. میں اس عمل کو کرنے کے لیے نااہل تھا جب تک میں نے ٹریننگ نہیں لی. اس کے پہلے جو ہے وہ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے وہ اپنی ڈیوٹی کو کیا کر سکے, پرفارم کر سکے. اسی لیے جب ہم پاک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاک ہونے کے لیے بھی ایک پروسیس میں سے گزرنا ہوگا, کیونکہ یہ ایک رکنے کا عمل نہیں ہے, یہ اسٹاپ ہونے کا عمل نہیں ہے, یہ اسٹک ہونے کا عمل نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے جو پوری زندگی کو ہم یہاں پر جی رہے ہیں. جیسے ہم نے سنا ہے کہ نیک ہونے کے لیے ہماری زندگی یعنی پاک ہونے کے لیے ہمارا وقت جو ہے اس کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ ایک پروسیس سے گزرے. اب پروسیس سے تو ہم گزرے, لیکن جو کام کرنے کو ہے اس کے لیے ہمیں عقل کی ضروری ہے اور حکمت کی ضروری ہے. کیا کیا ہے, بغیر عقل اور بغیر حکمت کے کو کام سیکھا جا سکتا ہے. ایک سائن کا وہ ایک سائن کا وہ ہے کہ نام کمپیوٹر کے سائن لے کے کمپیوٹر کے بعد ہو لگی کرے گا سی وی بنا دے گا باقی اور کوئی سی وی بنا کے میرے نام میں اپلائی کرنا میری سی وی بنا. کیا اس طرح ہو سکتا ہے جی؟ کیا کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیں مشین پلیٹ فیکٹری میں بہت بڑی مشین ہوتی ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے مشین ہوتی ہے, اور ایک مشین کے اوپر جو ہے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ پوری مشین کو چلاتا ہے. اس میں تمام جو چیزیں درکار ہیں اس کو رکھا جاتا ہے, اس میں بلیڈز لگائے جاتے ہیں, اس میں تمام چیزیں جہاں پر بلیڈز بنتے ہیں وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی نااہل وہاں پر کھڑا ہو جائے اور اس کی اتنی سپیڈ ہے اور جب وہ چلتی ہے تو کسی نہ کسی کا کیا ہے بازو یا کسی کا کسی نہ ہاتھ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے. لیکن اس کے لیے میں جب گیا تو مجھے ایک استاد کے پاس بھیجا گیا کہ تو کیا کر, یہاں پر پہلے سیکھ, یہاں پر حکمت کو حاصل کر, یہاں پر عقل فہم کو حاصل کر, تو پھر آگے جانا. تو یہاں پر حکمت ہونا کیا ہے, ضروری ہے. اگر حکمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا, ہم وہ سیکھ نہیں سکتے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا حوالہ لکھا ہے, اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے بات کے لیے دعا کرنے اور درخواست کرنے سے بات نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت, کیا جی کمال روحانی حکمت جو ہے, یہاں پر حکمت کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاک ہونے کے لیے ہمیں پروسیس سے گزرنا ہوگا, ٹریننگ سے گزرنا ہوگا, اس کے قواعد و ضوابط کو سمجھنا ہوگا, اور پھر سمجھیں گے تب جب ہم میں حکمت ہوگی. اور دنیاوی حکمت اس بات کو بیان نہیں کر سکتی, دنیاوی حکمت اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی. اس کے لیے کوئی ڈاکٹر, اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی, اس کے لیے کوئی پروفیسر ضرور ہے, لیکن اگر جتنے مرضی وہ پڑھ لے, وہ پی ایچ ڈی حاصل کر لے, لیکن خدا کے مقدس کلام کا ایک نقطہ بھی نہیں وہ سمجھ سکتا. کون سمجھ سکتا ہے یہ کیسی حکمت ہے کہ جو ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے حاصل کر سکتے ہیں, یہ کیسی حکمت ہے جو ہم پاک ہونے کے لیے حاصل کریں گے اور خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے. انسان کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت ہے, کیونکہ خداوند ہی حکمت بخشتا ہے, علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں. ہمیں کوئی اور ادارہ, دنیاوی شخص, دنیاوی پروفیسر, دنیاوی PhD ہولڈر, چاہے کیسی بھی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کی ہو, وہ ہمیں
खुदावंद के मुकद्दस कलाम को समझने की हिम्मत नहीं दे सकता। ये वो हिम्मत नहीं जो ऊपर से आती है। खुदावंद ने दुनिया की हिम्मत को बेवकूफी ठहराया है। ये वो लासानी हिम्मत है जो आसमान से नाज़िल होती है और जब वो उतरती है तो भेदों की बातें करती है। उम्मीद किसी से न रखें। उम्मीद कि जी मेरा तो फलां बंदा जो है, दुनियावी शख्स के लिहाज से कह रहा हूं, दुनियावी शख्स के लिहाज से रूहानी जो लोग हैं, जो पास्टर साहबान है, वो तो आपकी रूहानी जिंदगी में रहनुमाई कर रहे हैं। मैं आम हट के बात कर रहा हूं कि हम चर्च में ना आए, हम पास्टर साहबान के पास भी बैठना जेड़ा चंडीगढ़ दसे, जेड़ा चंडीगढ़ दसे। आजकल मतलब क्या चक्कर हो रहा है, आजकल हम जो है उसके पास बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात के बारे में बात कर रहा हूं कि हम उस शख्स के पास बैठना बहुत पसंद करते हैं, या तो वो किसी के मुखालिफ बात करता हो, या कोई गलत बात करता हो, कोई गलत बात ऐसी जो इखलाक से हटके है, किसी के घर की बर्बादी की बात करता हो, या किसी का मस्कर उड़ाता हो, हम उसके पास बैठना बहुत पसंद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उससे हिकमत ले ली जाए, उससे वो तमाम अकल ले ली जाए। मेरे चीजों वो जरिया अच्छा नहीं है, एक ही जरिया है, और वो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद हिकमत बख्शता है। खुदावंद हिकमत बख्शता है, इसके अलावा कोई ऐसी हिकमत नहीं है जो हमें पाप करने में मदद कर सके। कोई हिकमत ऐसी नहीं है जो हमें पाप करने में मदद कर सके। अब ये तो होगी हिकमत, रूहानी हिकमत। क्या है ये? रूहानी हिकमत के लिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उम्मीद है, उसके फैसले किस कदर अजरात से पड़े और उसकी राहें क्या ही कोई निशान है। रूहानी हिकमत जो है उनसे ही मिल सकती है जो खुद रूहानी है। रूहानी हिकमत में रहनुमाई वो ही कर सकते हैं जो खुद रूहानी है। अगर हम अपने ही मतलब से दूसरों के पास जाते और दूसरों के बारे में क्या किसी अपने अपने ठीक बनाए, असी अपने अपने ठीक बनाए, अपनी मर्जी का असी बैठना पसंद कर रहे हैं, उठना पसंद करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है तमाम रूहानी हिकमत तब मिलेगी जब हम खुदा के हुजूर आएंगे। और लिखा है कि हम क्या करते रहते हैं, पहली आयत में क्या था, हम क्या करते रहते, दुआ और दरख्वास्त करते रहते हैं। जिन्ना जिंदगी की दुआ ही ना होवे तो दरख्वास्त भी ना होवे तो क्या वो रूहानी और कमाल हिकमत को ले सकते हैं? ले सकते नहीं। खुदावंद के साथ अटैच होने के लिए, खुदावंद के साथ लिंक रखने के लिए, रिश्ता रखने के लिए हमें जरूर है कि हम दुआ करें और उसके सामने दरख्वास्त दहीदा हो। अब आगे लिखा है, जब हम इसी हवाले में रहेंगे, इसको मैं इसलिए कहता हूँ बाइबल मुकद्दस साथ रखा करें ताकि जो हवाला हम बयान करते हैं उसी में से लफ्ज ब लफ्ज हम देखेंगे। हमने तमाम यहाँ पर पढ़ लिया, तुम तमाम रूहानी हिकमत यानी पाक होने के लिए तुम तमाम रूहानी हिकमत को हासिल करो और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म, समझ के साथ उसकी। अब यहाँ पर हमारी मर्जी का जिक्र नहीं है, अब हमारे यहाँ पर मतलब का जिक्र नहीं है, अब हमारे यहाँ पर मतलब और मर्जी और जैसी हमारी दिल की मंजूरी है वैसा यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा है उसकी मर्जी के मुताबिक जैसा उसको पसंद है। इंसान जब अपनी मर्जी करता है तो गुनाह में गिरफ्तार गिना जाता है और गुनाह का मुर्तकिब होता है। क्योंकि आगे अकल में मैं अक्सर कहता हूं कि आज आप जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी चीज की वजह और बुनियाद यहाँ पर आप देख रहे हैं दुनिया में, वो आपको बागे अदल में जरूर मिलेगा। और वहां पर अपनी मर्जी की गई और देखें कि कुल आदमजात जो है वो गुनाह कर बैठी और मौत के मुंह में
خدا کی مرضی کے مطابق ہمیں اس کے علاوہ اسے بابلون میں جانا۔ یہ علم کا منبع ہے، یہیں سے علم کا شروع ہے۔ چاہے دنیا میں کیسے بھی علوم موجود ہے، مشرقی علم موجود ہے، لسانیت موجود ہے، یا کوئی بھی علم موجود ہے، اس سے بڑا علم اور کوئی نہیں۔ جب یہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہماری زندگی میں سے علم کے سوتے ٹوٹ نکلتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہماری زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ علم کے سوتے ٹوٹ نکلتے ہیں، اور ہمیں پاک ہونے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق علم کو حاصل کرنا ہوگا، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق علم کو حاصل کریں۔ اور علم کو محض حاصل ہی نہیں کرنا، یہاں پر لکھا ہے سمجھ کے ساتھ۔ جو آپ کو سمجھ دی گئی ہے اس کو خدا کے کلام پر ہیوی نہ ہونے دے۔ جو آپ کو سمجھ عطا کی گئی ہے کہ اسی اپنے مطلب کے نال خدا کے کلام دے وچوں گلاں کرنیاں شروع کر دینے ہیں۔ کی ہے جی؟ لیکن جو چیز منہ سے باہر سے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو اندر سے آتی ہے وہ ناپاک۔ تے اسی کی کہنے ہیں؟ اسی اپنی سمجھ لائی ہے، اسی اپنی سارے استاد کہتے سن اسی اپنا ہی اٹکل پچو لایا ہے۔ کی لایا جی؟ اٹکل پچو لایا ہے، اپنی سمجھ لائی ہے۔ کی ہے جی؟ شراب بھی 12 عمر جاتی ہے، شراب بھی تھے۔ یہ آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ کس طرح یہاں سے ڈیولپ ہو کر آپ کو اس پر آمادہ کر دی کہ آپ نے پینا ہے؟ یہ آپ کے اندر سے اٹھی ہے۔ اور کس طرح جی تو ہوں گئی ایسے کی بات کیا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ توبے کا بڑا مشہور ہوا گیا یہی ہے نا؟ تو کیا کہاں سے یہ باتیں آتی ہیں؟ کہاں سے اٹھتی ہیں یہ باتیں؟ یہ جہاں سے اٹھتی ہیں، اور لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنمتی ہے، اور جب گناہ بڑھ چکتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے خدا نے کہا یعنی حرام کاریاں، شہوت پرستیاں جو ہیں اندر سے جب نکلتی ہیں تو پھر سا دل کی کرتا ہے اور یار آج فنکشن ہے دل کرم دے یار، آج فنکشن ہے دل کر رہا ہے، آج فلان جگہ ہے دل کر رہا ہے، تو آج کوئی نہ کوئی بہانا ضرور رکھنا سی، تے کوئی نہ کوئی نکر ایسی ضرور رکھنی ہے جس نکر سے پہنا ہو۔ ایویں جناب کی آج جی اس طرح کی ہماری حالت ہوتی ہے، اسی باندھے کوٹ بڑے اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ کوئی مثال دینے لگا کوئی جھوٹی نہ کی آتی ہوں کیڑی ہے باٹا تو خوشی کریے برا ہوگی، یہ تو بات ہے خوشی بہانے لگا ہے نا۔ اپنی سمجھ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سمجھ کے ساتھ ہم ساری باتیں کرنا جانتے ہیں۔ تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جی کہ بھی تسی اس گل کو سمجھے نہیں، خدا کے کلام سے لکھے شکر گزاری کر کے نا جہی چیز کھانی ہوگی شکر گزاری کر کے تو خدا کے جو کھایا کرو۔ تو میں کیا شراب سے بھی شکر گزاری کر کے پی لیا کرو، چرس سے بھی شکر گزاری کر کے پی لیا کرو، کی ہے پاک ہو جاتی ہے، کی ہو جاتی ہے؟ اپنی سمجھ کے علم کے ساتھ آپ نے پاک نہیں ہو سکتے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ اپنی سمجھ اور علم کے ساتھ یہ اسی سے ہم پاک اور صاف اور علم سے معمول ہو سکتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور لکھا ہے تھوڑی نہیں زیادہ کچھ کم اور اس سے زیادہ میڈیم نہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ معمول ہو جاؤ۔ کیا ہے جی؟ معمول یعنی لبریز ہو جاؤ، اس کی سمجھ اس کی حکمت اس کے علم سے معمول اور لبریز ہو کر اس میں کسی طرح کی کوئی دنیاوی حکمت کا نقطہ نہ موجود ہو۔ اگر ہم ایک صاف پانی میں ایک سیاہی کا قطرہ پھینک دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سارا کا سارا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہی جس رنگ کی ہوتی ہے، اور سیاہی
سیاہ سے لفظ نکلا ہے، اور سیاہ کیا ہے؟ تاریکی ہے، اور تاریکی کا جو کون ہے مالک؟ شیطان تاریکی کا مالک ہے اور حاکم ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں کہ وہ تاریکی میں کام کرتا ہے تو میرے عزیزوں، اگر ایک بھی نقطہ ہمارے اندر دنیاوی حکمت، شیطانی حکمت اور اپنی سمجھ اور اپنی مرضی کا ہوا تو پھر ہمارے اندر لبریز ہونا کچھ کام نہیں، بلکہ یہ چیز ہوگی کہ اندر لبریز تو ہے، لیکن جیسے ہی ایک نقطہ، ایک کوئی بھی جو ہے قطرہ خدا کا اس میں مل گیا تو وہ معمول تو ہم ہوں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہ گناہ سے معمولی کے لیے، گناہ سے معمولی کے لیے جائے گی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا مضمون کیا تھا جی؟ کیا تھا جی؟ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ کہ پاک ہونے کے لیے ایک پروسیس کی، اور اس کام کو قواعد و ضوابط کو سمجھنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، اور یہ عام حکمت نہیں ہے، وہ حکمت کمال روحانی حکمت ہے، اور روحانی حکمت کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی مرضی کے مطابق علم کو حاصل کر کے، سمجھ کے ساتھ اپنے آپ کو بھرپور کر لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ پڑھ لینا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے۔ یعنی جب ہم یہ تمام چیزیں حاصل کر لیں گے تو پھر ہمارے چال چلن درست ہو جائے گا، پھر ہمارا رویہ اور کردار، ہمارا ڈھنگ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگر ہم چلیں گے بھی اور پھریں گے بھی، اٹھیں گے بیٹھیں گے، ہمارے گفتار سے خداوند یسوع مسیح کی ذات ظاہر ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ شیشے میں دیکھنے سے آپ نظر نہ آئے بلکہ یسوع مسیح کی ذات یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ ظاہر آئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند چاہتا ہے ہم کس طرح خداوند کو پسند آ سکتے ہیں۔ آخری چند باتیں ہیں، سنیے گا، کس طرح پسند آ سکتے ہیں۔ رومیو کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 12واں باب لکھا ہے کہ میں تم سے خداوند کی تمام نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو پاک ہو، زندہ ہو اور خداوند تعالیٰ کو پسند آئے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور جب ہم پاک ہوں گے، جب ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہوگا، جب ہم خدا کے علم سے، اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوں گے، جب ہم اس تمام قواعد و ضوابط کو جو ہے وہ مان لیں گے، پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، تو پھر ہمارا چال چلن سے خدا تعالیٰ کی ذات جو ذات ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، خداوند کی مرضی یہ ہے کہ جیسے میں پاک ہوں ویسے تم بھی پاک ہو۔ جس طرح تمہارا بنانے والا پاک ہے، ہمیں بھی چاہیے ویسے ہی پاک ہم ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، آج کا کلام مقدس جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ آخری حوالہ دیکھیں گے، پہلا تسالونیکیوں 4واں باب اس کی پہلی 4 آیات۔ غرض ہے بھائیوں، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ضرب کو حاصل کرنا چاہیے۔ خدا کی مرضی یہ ہے
کہ ہم پاک، یہ زندگی ہمیں پاک ہونے کے لیے دی گئی ہے، یہ زندگی ہمیں نیک ہونے کے لیے دی گئی ہے، یہ زندگی جو ہے ہمیں الگ تھلگ ہونے کے لیے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جبروں میں چلے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیز ساتھو بن دیجیے ایمان لے ساتھو ہے کہ جناب رکھ لیں گے، انہیں نے بال رکھ لیں گے، نہیں، خداوند نے یہ نہیں کہا۔ خداوند کہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی الگ کر سکتے ہیں۔ تو کس طرح؟ مثال ہے یہ یونیفارم، لاکھوں کروڑوں میں بھی انسان کھڑا ہوگا تو یہ یونیفارم سب کے سامنے نظر آئے گا۔ یہ ہمیں دنیا سے اور اس بھیڑ سے جو دنیا میں ہے وہ الگ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک نمائندگی دیتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ دو ایسس کا مطلب کیا ہے؟ سے بچ گیا، بچانے کے لیے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ آپ مزہ تب ہے کہ آپ جہاں پر ہے معاشرے میں جو گند بھرا ہوا ہے، حرام کاری اگر بھری ہوئی ہے، وہاں پر رہتے ہوئے ہم مسیحیوں کا جو ہے ایک اثر اور اثر ہو، کیا ہو؟ تم دنیا کا، اور جہاں پر روشنی ہوتی ہے، جہاں پر مسیح ہوتا ہے، جہاں پر مسیحی ہوتا ہے، وہاں پر روشنی کے سوتے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اور آپ کی روشنی، آپ کی موجودگی، آپ کا چال چلن، آپ کی پاک زندگی دوسروں کے لیے روشنی اور مشعل راہ ہو۔ تم زمین کے نمک ہو، اور نمک جہاں پر ہوتا ہے اپنی تاثیر چھوڑتا ہے۔ اور نمک کا کام کیا ہوتا ہے؟ زہر کو کنٹرول کرنا۔ جو پتے میں زہر ہوتا ہے اس کو کیا کرنا؟ تو جو گناہ کا زہر ہے اس کو کنٹرول ہم مسیحیوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ اگر ہم پاک زندگی بسر کریں، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، یہ قائد و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس کو پاک ہونے کے لیے، اس زندگی کو پاک گزارنے کے لیے یہ وہ پروسیس ہے، یہ وہ قائد و ضوابط ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ضرور ہے۔ جب ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو خدا کہتا ہے آ میرے بیٹے اور آ میری بیٹی، میں نے جو تیرے لیے جگہ رکھی ہے، جو میراث رکھی ہے، اس کو اپنے قبضہ میں لو، کیونکہ تم میرے کیا ہو؟ ہم میراث ہو۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح۔ ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہماری زندگی ویسی ہونی چاہیے جیسے یسوع مسیح جسم رکھتے ہوئے اس دنیا میں جی کر گئے۔ ان کے دور میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھی، ان کے دور میں بھی زناکاری موجود تھی، ان کے دور میں بھی حرام کاری موجود تھی، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کو ٹچ تک نہیں کیا، کسی بھی چیز میں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی شہادت غیر اقوام کی کتابیں بھی دیتی ہیں کہ ان میں کوئی کسی طرح کا کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ جیسی انہوں نے زندگی کی، ہمیں بھی خداوند کہتے ہیں وہ دکھ سہ کر نمونہ لے گیا، ہمیں خداوند نے نمونہ دیا ہے، پاک زندگی کا نمونہ۔ اور اس نے کہا اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں خداوند کی مرضی کو پہلا درجہ دینا ہوگا، پھر ہی ہم پاک زندگی جی سکیں گے۔ خداوند اس کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔